नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरतुल गाशिया पढ़ने वाले हैं, जिसकी जोड़ा सूरत पीछे सूरतुल आला थी। यानी कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नसीहत करें, आपकी नसीहत नफ़ा पहुँचाएगी जो इस खौफ खुदा रखता होगा उसको। यानी आपका काम पहुँचा देना है, आपका काम ज़बरदस्ती इनको इसके ऊपर कायल करने का नहीं है। फ़ज़क्किर, पस आप नसीहत करें, इन नफ़ा आती ज़िक्र, आपकी नसीहत नफ़ा पहुँचाएगी। यानी आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ लोगों तक हक़ बात पहुँचा देने की है। ये ज़िम्मेदारी नहीं कि लोग इसको लाज़मन कबूल भी कर लें। जो हठ धर्म और ज़िद्दी लोग हैं और ज़िद पर अड़े हुए हैं, इनके पीछे पड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इनका मामला अल्लाह के हवाले कीजिए, वो इनसे निमटने के लिए काफ़ी है। तो चलते हैं सूरह की तरफ। अल्लाह फरमाते हैं, हल अताका हदीसुल गाशिया, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास ढांप देने वाली आफत की भी खबर पहुंची। वजूह यौमइज़िन खाशिया, उस दिन बहुत सारे चेहरे जो हैं झुके हुए होंगे। आमिलातुन नासिबा, थके मांदे और परेशान हाल होंगे। तसला नारन हामिया, भड़कती हुई आग में डाले जाएंगे। तुस्का मिन ऐनिन आन, या उबलते हुए पानी से इन्हें पानी पिलाया जाएगा। लैसा लहुम तुआमुन इल्ला मिन ज़री, नहीं होगा उनके लिए कोई खाना सिवाय थोहर के दरख्त के। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, जो ना तो इन्हें मोटा करेगा ना ही भूख मिटाने के काम आएगा। अब क्या है ये, यानी जो लोग क़यामत से बेफिक्र होकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क़यामत के दिन उनको जिस सूरत हाल से साबका पेश आने वाला है, इसका बयान इन आयात में है। 1 से लेकर जो 7 आयात हैं इसमें इनका बयान है। अब चलते हैं इसकी तफसीर के साथ कि वो किस तरह का दिन होगा और किस तरह इनको यानी सज़ा आने वाली है। यानी हल अता का हदीसुल गाशिया, इसमें ये खिताब अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन आगे की आयतों से वाज़ेह है कि रूह सुखन कुरैश के उन्हीं सरदारों की तरफ है जो आखिरत से बिल्कुल बेखौफ हो चुके थे। और खिताब की इब्तदा सवाल से की गई है। इस तरह का सवाल जवाब हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि किसी चीज़ के होल, हैबत या खौफ या उसकी अजमत और जलालत के इजहार के लिए बोला जाता है। अल्लाह फरमाते हैं, कितने ही चेहरे उस दिन क्या होंगे, उतरे हुए होंगे। खाशिआतुन, उतरे होंगे। आमिलातुन नासिबा, थके मांदे और परेशान हाल होंगे। इससे मुराद अगरचे अशखास हैं, लेकिन उनको चेहरों से इसलिए ताबीर किया गया है कि जो कुछ उन पर गुजरेगी उसका इजहार सबसे यानी उसका जो इजहार होता है सबसे नुमाया उनके चेहरों ही से होता है। अल्लाह फरमाते हैं, तुस्का मिन ऐनिन आनिया, उन्हें उबलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। लैसा लहुम तुआमुन, उनके लिए कोई खाना भी नहीं होगा सिवाय यानी चरने के, सिवाय कांटेदार झाड़ियों के। असल लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आनिया, जिसकी गर्मी अपने आखिरी नुक्ते पर पहुंची हुई होगी। अब अल्लाह फरमाते हैं, उनके लिए कोई नहीं खाना होगा सिवाय थोहर के दरख्त के, यानी खाने की कोई चीज़ उनके लिए सिरे से वहाँ होगी ही नहीं। हाँ, अगर कुछ होगा तो झाड़ कांटे इस तरह की दूसरी चीज़ें होंगी जिन्हें वो बेबसी के आलम में खाने पर मजबूर हो जाएंगे। यानी ये खाना भी अल्लाह ने उनके लिए बनाया नहीं होगा, लेकिन वो खुद ऐसे कांटेदार झाड़ियों को जाके चरेंगे, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं उनके लिए वहाँ कोई खाना नहीं होगा सिवाय इस मजबूरी के आलम में इस चरने के, कांटेदार झाड़ियों के, और बाकी उनके लिए खाना वहाँ मौजूद ही नहीं होगा। अल्लाह फरमाते हैं, जो ना तो मोटा करेगा ना ही भूख मिटाने के काम आएगा। यानी खाने के क्या हैं, 2 काम हैं। एक तो वो इंसान को सेहतमंद रखता है, दूसरा ये है कि वो उस वक्त जो इंसान को भूख लगी हुई है उसको भी मिटाने का काम करता है। अल्लाह फरमाते हैं वो खाना जो होगा वो यानी दोनों चीज़ें उस खाने में मौजूद नहीं होंगी। अब आयत नंबर 8 से अल्लाह फरमाते हैं, वजूह यौमइज़िन नाइमा, उस दिन कुछ चेहरे तरोताज़ा होंगे, रौनक वाले होंगे। लिसाइहा राज़िया, अपनी कोशिशों पर राज़ी होंगे। फ़ी जन्नतिन आलिया, ऊंचे बाग में होंगे। ला तस्मऊ फ़ीहा लागैया, वहाँ वो कोई बेहुदा बात ना सुनेंगे। अल्लाहु अकबर। फ़ीहा ऐनुन जारिया, वहाँ चश्मे जारी होंगे। अब क्या है, ऊंचे बाग से क्या मुराद है, यानी ऊंचे बाग में अहले अरब के यहाँ एक अच्छे बाग का तस्वर यही था कि वो बुलंदी पर हो और उसके हाशियों पर खजूर के ऊंचे दरख्त हों, ताकि दूर ही से निगाहों को अपनी तरफ खींचें और बादे समूम की ताकत और सैलाब के हमलों से भी उन्हें महफूज रखें।
یعنی وہاں کوئی بیہودہ گفتگو نہیں ہوگی۔ یہ ماحول کی پاکیزگی کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں تحیت یعنی تعارفی کلمہ سلام اور محبت اور اخلاص کے چرچے ہوں گے۔ کسی فطور عقل اور ایک ہذیان یا سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں چشمے جاری ہوں گے۔ یہاں سے آگے جنت کے مناظر اور اس کے سمانے آرائش اور نمائش کا ذکر ہے۔ یہ جنت کی ایک تصویر ہے، اس سے ملتی جلتی دسیوں تصویریں قرآن مجید کے دوسرے مقامات میں مذکور ہو چکی ہیں۔ ان میں چونکہ جو مثال بیان کی گئی ہے اس وجہ سے ان کے کسی اختلاف کو تضاد پر محمول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مختلف تصویریں جنت کی نعمتوں کے تنوع یعنی اور بھوک العمونی کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ جنت کیسی خوبصورت ہوگی۔ اس کا جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے نقشہ بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا سرور مرفوع، اس میں اونچے اونچے تخت یعنی مسندیں بچھی ہوئی ہوں گی، وہ اکواب موضوعہ اور ساغر یا برتن کرینے سے سلیقے سے سجے ہوئے ہوں گے، وہ نماری کو مصفوفہ اور گو تکیے وہاں ہر طرف یعنی پڑے ہوئے ہوں گے، وزرابیو مبسوسہ اور قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی۔ یعنی یہ ایسی خوبصورت جنت کیا تمہیں ایسے ہی مل جائے گی؟ کیا اس کے لیے تمہیں محنت نہیں کرنی پڑے گی؟ آخرت کو ہر چیز کا یعنی اللہ نے جوڑا بنایا ہے۔ دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت۔ یہ قریش کے لوگ یہ جو سردار تھے اپنی سرداری پر اترا رہے تھے اور یہ آخرت کو نہیں مان رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا وہاں ایسی جنت تیار ہے، یہ ان کو ملے گی جو مومن ہوں گے، جو ایمان لائیں گے، جو اپنے وقت کے رسول کے یعنی کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں مان رہے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ کیسے بنائے گئے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا یہ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے بلند کیا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا یہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کس طرح زمین میں گاڑ دیا گیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا زمین کو نہیں دیکھتے کہ اسے کس طرح بچھائی گئی ہے یہ زمین؟ تو اللہ فرماتے ہیں فذکر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کریں، انما انت مذکر، بے شک آپ نصیحت کے لیے ہی بھیجے گئے ہیں۔ پیچھے کیا تھا؟ آپ نصیحت کریں، ان نفعت ذکر، آپ کی نصیحت نفع پہنچائے گی۔ اب اللہ فرماتے ہیں لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغہ بنا کر یعنی زبردستی قبول کرانے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ الا من تولی و کفر، ہاں آپ کے پہنچانے کے بعد بھی جو منہ پھرے گا اور کفر اختیار کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، پھر اللہ اسے عذاب دے گا بڑا عذاب یعنی جہنم کا۔ ان الینا ایابہم، یعنی ان سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا۔ اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں مان رہے، اچھا تو کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹوں کو یعنی کیسے بنایا؟ یہ قیامت کے انہی حقائق پر جو پیچھے مذکور ہیں آفاق کی بعض نشانیوں سے اللہ تعالیٰ نے توجہ دی ہے۔ ترتیب بیان میں بہت زیادہ خوبصورتی ہے۔ پہلے مخاطبین کے ماحول میں قریب کی نمایاں ترین چیز جو تھی وہ اونٹ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اونٹ کی طرف توجہ دلائی، پھر نگاہ کو آسمان کی طرف متوجہ کیا۔ پہلے اللہ نے فرمایا کہ اونٹ کو نہیں دیکھتے، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ یہ کس طرح بلند کیا گیا ہے۔ اس کے بعد زمین کی طرف لوٹتے ہوئے بیچ میں پہاڑ آ گئے۔ پہاڑوں کے بعد ظاہر ہے کہ عرب کے ماحول میں زمین ہی مخاطبین کی توجہ کا مرکز بن سکتی تھی، چنانچہ آخر میں اسی کا ذکر کیا۔ ان نشانیوں میں دو اونٹ اور زمین ربوبیت کے پہلو سے، اور دو آسمان اور پہاڑ خدا کی قدرت اور حکمت کے پہلو سے نمایاں ہیں۔ قرآن کے طلبہ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ اس کے سارے فلسفہ اور حکمت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی انہی صفات پر قائم ہے۔ اس موقع پر استاذ امام امین احسن اسرائیلی لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اونٹ کی طرف توجہ دلائی گئی کہ آخر وہ اپنے سفر اور حضر کے سب سے زیادہ خدمت گزار، وفا شعار اور جان نثار ساتھی اونٹ ہی پر کیوں نہیں غور کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کن صفات اور خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا ہے، کس طرح اس کو ان کا فرما بردار بنایا کہ ایک عظیم الجثہ اور طویل القامت جانور ہونے کے باوجود اس کی ناک میں نکیل ڈال کر وہ جدھر چاہیں اسے لیے پھرتے ہیں، اور بے چوں چراں وہ ان کی اطاعت کرتا ہے۔ اونٹ وہ حضر میں ان کے رات کا ساتھی ہوتا ہے، سفر میں ان کے بار بردار رفیق، صحرا میں ان کا سفینہ یعنی کشتی کی مانند ہوتا ہے۔
ہفتہ ہفتہ بھر وہ بھوک اور پیاس کا مقابلہ کرتا ہے، خاردار جھاڑیوں سے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے اور کسی بڑی سے بڑی مشقت سے بھی انکار نہیں کرتا۔ اس کا گوشت، پوست، دودھ، ہر چیز کہ یہ مالک کے کام آتی ہے، یہاں تک کہ یعنی اس کی جو بول براز یعنی اس کا جو پیشاب وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی رہ جانے والی چیز نہیں ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اتنے گوناگون فوائد اور مصالحے کے ساتھ یہ جانور آپ سے اب تو پیدا نہیں ہو گیا، اور انسان نے اس کو اتفاق سے پکڑ کر اسے اپنے لیے سازگار تو نہیں بنا لیا، یا رب کریم نے اپنی قدرت حکمت سے اس کو پیدا کیا اور اس کو انسان کی خدمت میں لگایا۔ ظاہر ہے کہ عقل اس دوسری بات ہی کی گواہی دیتی ہے کہ اگر یہ دوسری بات قابل قبول ہے تو کیا انسان پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن کر رہے، زندگی اللہ کی کہنے کے مطابق گزارے، جس نے اس کے لیے بغیر کسی حق کے زندگی کی یہ ساری آسائشیں اسے فراہم کیں، ورنہ ایک دن اپنے رب کے آگے جواب دہی اور اپنے کفران نعمت کی سزا بھگتنے کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ یعنی اللہ نے اونٹ جیسے طویل القامت جانور کا ذکر آیا تو وہیں آسمان کی طرف توجہ دلا دی کہ وہ آسمان پر کیوں نہیں غور کرتے کہ کس طرح یہ چھت بلند کی گئی، یعنی ایسی ناپیدا کنار چھت بلند تو ہو گئی لیکن کسی کو وہ ستون نظر نہیں آتے جن پر یہ چھت قائم ہے۔ پھر اس سے بھی عجیب یہ ماجرا کہ نہیں معلوم کہ کب سے یہ قائم ہے، لیکن کوئی ماہر سے ماہر انجینئر کسی بڑی سے بڑی دوربین کی مدد سے بھی کسی معمولی سے معمولی رخنے یا خلا کی نشاندہی نہیں کر سکتا۔ پھر اس سے بھی عجیب تر ماجرا یہ ہے کہ یہ زمین سے اتنی دور کی مسافت کا علم کسی کو بھی نہیں، لیکن اسی کے سورج، چاند، ستارے، سیارے زمین کی رونق اور اس کے لیے روشنی اور حرارت اور زندگی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ اسی سے بارش نازل ہوتی ہے جس سے زمین کی تمام مخلوقات کو روزی حاصل ہوتی ہے۔ انسان سوچے کہ جس خالق کی قدرت حکمت کا یہ حال ہے کہ وہ آسمان کو بنا سکتا ہے، کیا اس کے مر کھپ جانے کے بعد وہ دوبارہ اسے اٹھا کھڑا کرنے کے لیے کس طرح اللہ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ مکہ کے کافر، یہ منکر لوگ کیا کہتے تھے کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں پیدا کر سکتا، اگر کرے گا بھی وہاں بھی ہمیں ہی سرداری کی طرح وہاں ہمیں جنت ملے گی، انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ان سب چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے تو تمہیں دوبارہ کیسے کرنا یعنی اس کے لیے مشکل ہوگا۔ چنانچہ قرآن میں جگہ جگہ یہ سوال اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ بتاؤ کیا تمہارا پیدا کیا جانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ آسمان اور اس کے عجائبات کی سیر کرانے کے بعد نگاہ کو پھر زمین کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ اس کی نشانیوں کی طرف اشارہ فرمایا جو زمین اور آسمان کے مابین خالق کائنات کی قدرت حکمت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ فرمایا پہاڑوں کو دیکھو، یہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین میں گاڑ دیے ہیں، وہ زمین کے توازن کو قائم رکھے ہوئے ہیں کہ مبادا سب کے سمیت کسی سمت میں لڑھک نہ جائے۔ وہ ہواؤں بادلوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، یہ جو پہاڑ ہوتے ہیں، تاکہ بارش کی تقسیم قدرت کی حکمت اور اس کے منشا کے مطابق ہو۔ ہیں تو یہ پتھر کے، لیکن قدرت نے ان کے اندر خلق کی سیرابی کے لیے شیریں پانی کے سوتے جاری کر رکھے ہیں۔ وہ قدرت کے بے شمار قیمتی خزانوں کے امین ہیں جن کو انسان برابر دریافت کرنے اور ان کو اپنے تمدن اور تعمیر و ترقی میں صرف کرنے میں دن رات سرگرم ہے۔ ان میں ایسے پہاڑ بھی ہیں جو ناقابل عبور ہیں، لیکن قدرت نے ان کے اندر درے اور راستے نکال دیے ہیں تاکہ وہ قوموں اور قوموں کے درمیان حجاب بن کے نہ رہ جائیں۔ انسان غور کرے، کیا یہ خالق کی عظیم قدرت، عظیم حکمت، اس کی عالمگیر ربوبیت پر شاہد نہیں ہے، گواہی نہیں دے رہی یہ ساری چیزیں؟ اور پھر غور کرے، کیا جو خالق ان صفات سے متصف ہے وہ انسان کو اس دنیا میں شتر بے مہار بنا کر چھوڑے رکھے گا؟ کوئی دن ایسا نہیں لائے گا کہ جس میں وہ سب کا حساب کرے، وہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ کیا یہ اس کی ربوبیت یعنی اس کے رب ہونے اور اس کی حکمت کا واضح تقاضا نہیں ہے؟ کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی قدرت کے دائرے سے یہ چیزیں خارج از بعید یعنی امکان کی جا سکتی ہیں؟ یعنی اللہ فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر دروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت ہی زیادہ الفت اور محبت ہے کہ آپ نے خبردار کر دیا ہے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی اسی طرح خبردار کرتے رہیے۔ آپ کا فرض صرف تبلیغ اور تذکیر ہے، یہ ذمہ داری آپ پر نہیں ہے کہ زبردستی ان کے دلوں میں ایمان اتار دیں۔ تبلیغ اور دعوت کے سوا آپ سے کسی چیز کی اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ نہیں کرے گا۔
اللہ فرماتے ہیں آگے، یعنی جو بھی روح گردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، تو اللہ اسے بڑا عذاب دے گا، یعنی جہنم کا عذاب جو دنیا کے ہر عذاب سے بڑا ہوگا۔ پچھلی صورت میں اسے النار الکبریٰ کے الفاظ، یہاں عذاب الاکبر کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے یعنی وضاحت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے ان سے یعنی حساب لینا، یعنی یہ محض دھمکی نہیں ہے بلکہ ہم پر واجب ہے کہ ان کا حساب لیں۔ اس موقع پر استاذ امام کے الفاظ ہیں، اگر ہم ایسا نہ کریں تو اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا یہ ایک بچوں کا کھیل ہے اور ایک بالکل بے مقصد اور بے حکمت کارخانہ ہے، حالانکہ خالق کا کوئی کام حکمت سے خالی ہوتا ہی نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔